नाज़रीन करम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये चार जानवर कुर्बानी के लिए दुरुस्त नहीं, यानी जायज नहीं हैं। ये चार जानवर ऐसे हैं कि जिनकी कुर्बानी नहीं की जा सकती। इन जानवरों की कुर्बानी का तुम्हें कोई भी सवाब नहीं मिलेगा। वो चार जानवर कौन कौन से हैं कि जिनकी कुर्बानी हरगिज नहीं की जा सकती। आज की इस मालूमाती वीडियो में हम आपके साथ इस बारे में मुकम्मल तफसील शेयर करेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारी आज की इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन करम, क्या आपको मालूम है कि जमीन पर सबसे पहले कुर्बानी कब और किसने शुरू की थी? आप सबका जहन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वाक़े की तरफ ही जाएगा, लेकिन यहाँ मैं उस भेड़ की बात नहीं कर रहा जो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए आसमान से उतारा था, बल्कि तकर्रुब की नीयत से ज़िबा करने की इब्तिदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों हाबील और काबील की कुर्बानी से शुरू हुई। फिर इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए कैसे पेश किया और तब क्या क्या हुआ। जान लीजिए कि कुर्बानी का आगाज उस वक्त से हुआ जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा की 41 औलादें इस दुनिया में मौजूद थीं, जिनमें 20 जुड़वा और एक अकेला लड़का था। हजरत बीबी हवा अलैहिस्सलाम जब भी उम्मीद से होती तो एक लड़का और एक लड़की पैदा होते, जब दोबारा उम्मीद से होती तो एक लड़का और एक लड़की होते। पहले वाले लड़के की शादी दूसरी मर्तबा वाली लड़की से और दूसरे वाले लड़के की पहली वाली लड़की के साथ शादी कर दी जाती, लेकिन जब हाबील और काबील की पैदाइश हुई तो वो अल्लाह के बनाए हुए इस कानून के उलट दोनों एक ही लड़की के लिए झगड़ने लगे जो उन सब में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, और वो दोनों उससे शादी करना चाहते थे। तारीख की कुतब में उस लड़की का नाम अकलीमा लिखा हुआ है और ये लड़की बाकी तमाम लड़कियों में से सबसे ज्यादा खूबसूरत बताई जाती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने खानदानी कानून के मुताबिक अकलीमा की शादी हाबील से और यहूदा की शादी काबील से करना चाहिए, मगर काबील ने यहूदा से शादी से इनकार कर दिया क्योंकि वो अकलीमा से शादी करना चाहता था, क्योंकि वो यहूदा से ज्यादा खूबसूरत थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ना सिर्फ उनके वालिद थे बल्कि अल्लाह के एक पैगंबर भी थे, इसलिए उन्होंने इस सारे मामले को अल्लाह पर छोड़ने का फैसला किया और आदम अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों बेटों से फरमाया कि इसके लिए तुम दोनों को अल्लाह की राह में कुर्बानी करनी पड़ेगी। दोनों ने अल्लाह ताला की हुजूर कुर्बानी पेश की। हाबील ने उम्दा दुम्बा कुर्बान किया और काबील ने कुछ ज़रई पैदावार यानी गल्ला पेश किया। उस वक्त कुर्बानी कबूल होने की इलामत ये थी कि आसमान से एक आग आकर कुर्बानी को खा लेती। चुनांचे हाबील की कुर्बानी को आग ने खा लिया और काबील की कुर्बानी वहीं पड़ी रह गई। यूं वो मकबूलियत से महरूम हो गए। इसके बाद काबील ने वो सब मानने से इनकार कर दिया और हाबील का दुश्मन बन गया और उसे कत्ल करने की धमकियां देने लगा। हाबील ने उसे समझाया कि अल्लाह की नाफरमानी मत करो वरना तुम अजीम अजाब के मुस्तहिक हो जाओगे, लेकिन काबील ने एक नहीं सुनी और एक रात जब हाबील सो रहा था तो काबील ने एक बड़ा पत्थर उठाकर हाबील के सर में दे मारा, जिससे हाबील की मौत हो गई। याद रहे कि वो दुम्बा जो हाबील ने कोहे सफा में अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए पेश किया था और जिसकी कुर्बानी अल्लाह ने कबूल कर ली थी, तो आप उस दुम्बे के बारे में जरूर जानना चाहेंगे कि उसके साथ क्या हुआ, तो आप जरूर हैरान रह जाएंगे। लेकिन ये सब जानने से पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में जानना जरूरी है कि उन्होंने जो कुर्बानी की थी वो कैसे की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब कुरैश मक्का के रहनुमा और बनु हाशिम के सरदार थे। आपने मुख्तलिफ औकात में 6 शादियां की थीं और आपकी औलाद की तादाद 20 थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ये मन्नत मानी थी कि अगर उनके 10 बेटे हों
اور وہ بڑے ہو کر قریش کی حفاظت کریں تو ان میں سے ایک کو رضائے الہی کے لیے بیت اللہ کے پاس ذبح کریں گے۔ جب ان کی منت پوری ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کی خبر دے کر یہ منت پوری کرنے کو کہا۔ ان سب نے والد کا حکم مانا اور قرہ اندازی میں ان 10 بیٹوں کا نام ڈالا گیا تو حضرت سیدنا عبداللہ کا نام قرہ میں نکلا۔ حضرت عبد المطلب انہیں ذبح کرنے کے لیے حرم کعبہ میں لے آئے تو اس موقع پر قریش نے ان سے درخواست کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے جب تک آپ مجبور نہ ہو جائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر شخص اپنے بچے کو لائے گا کہ اس کو ذبح کریں، لیکن حضرت عبد المطلب نے قسم کھائی تھی اور وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے تھے، اس لیے یہ طے ہوا کہ حضرت عبداللہ کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے جائیں۔ تب حضرت عبد المطلب نے صفا اور مروہ کے درمیان اونٹوں کو لے کر جا کر قربان کر دیا۔ حضرت عبد المطلب پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ دیا، جس کے بعد قریش اور عرب میں بھی یہی دستور ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو برقرار رکھا۔ ناظرین کرام، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کے بارے میں جانتے ہیں جس قربانی کی بدولت آج ہر سال مسلمان بڑی عید کے روز قربانی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذوالحج کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ بے شک اللہ تمہیں تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا، 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے صبح اس خواب پر عمل کرنے یعنی بیٹے کی قربانی کرنے کا پکا ارادہ فرمایا۔ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جن کی عمر اس وقت 7 سال یا 13 سال یا اس سے تھوڑی زائد تھی، انہیں لے کر چلے۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا یعنی گلا نہ کاٹا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے صدقے میں دے کر اسے بچا لیا۔ جس دمبے کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے بھیجا وہ وہی دمبا تھا جس کو حابیل نے ہزاروں سال پہلے کوہ صفا پر قربانی کے لیے پیش کیا تھا۔ یہ ہماری عید الاضحیٰ کی قربانی کی ابتدا ہے جس کا آغاز اس دنیا کی 2 اہم شخصیات کی قربانی کے واقعے سے ہوا تھا، ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوا۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 آدمیوں کی ایک جماعت روانہ کی اور اس پر حضرت عاصم بن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا، جو کہ حضرت عاصم بن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا ہیں۔ چنانچہ وہ روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب وہ صفان اور مکہ کے درمیان حزیل پہنچے تو حزیل کے ایک قبیلے کو ان کا خیال آیا جسے بنو الخیان کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ان کے پیچھے تقریباً 100 تیر اندازوں کا لشکر بھیجا۔ لشکر ان کے آثار کے پیچھے چل پڑا حتیٰ کہ وہ اس جگہ پہنچ گئے کہ جہاں انہوں نے ٹھہر کر کھجوریں کھائیں۔ انہوں نے کہا کہ گٹلیاں یثرب کی ہیں، چنانچہ ان کے آثار کے پیچھے لگے رہو۔ جب حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو ان کا احساس ہوا تو انہوں نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر تھوڑی دیر کے لیے پناہ لی اور وہیں پر ان لوگوں نے انہیں گھیر لیا اور ان سے کہا کہ پہاڑ سے نیچے اتر آؤ اور اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں پختہ وعدہ دیتے ہیں کہ تم میں سے کسی ایک کو بھی قتل نہیں کریں گے۔ ان کے امیر حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں کسی کافر کی پناہ میں ہرگز نہیں اتروں گا، اے اللہ اپنے
اپنے نبی کو ہماری خبر پہنچا دے۔ اتنے میں ان لوگوں نے تیر برسانا شروع کر دیے اور ان کے ساتھ ساتھی شہید ہوئے، جن میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اور 3 آدمی ان کے وعدہ عہد پر نیچے اتر آئے۔ ان میں سے ایک حضرت خبیب بن عدی، زید بن انسا اور ایک اور صاحب شامل تھے۔ جب انہوں نے ان پر قابو پا لیا تو وہ انہی کی کمانوں کی تانے کھول کر ان سے انہیں باندھ دیا۔ تیسرے صحابی نے کہا کہ یہ سب سے پہلی بد تہذیبی ہے، اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا، مجھے اس عمل سے دلیل مل گئی ہے کہ تم ہمیں قتل کرو گے۔ انہوں نے اسے بہت کھینچا اور بڑی کوشش کی، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، تو چنانچہ انہوں نے اس صحابی کو قتل کر دیا اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر چل پڑے، حتیٰ کہ انہیں غزوہ بدر کے بعد مکہ میں بھیج دیا۔ بنو حارث بن عامر بن نوفل نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی بدر میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا، تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس قید رہے، حتیٰ کہ انہوں نے آپ کے قتل کرنے پر اتفاق کر لیا۔ کھیت کے 2 فران حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ایک خاتون سے اسرا مانگا جس سے بال کاٹے جائیں، چنانچہ اس نے اسرا دے دیا۔ اتنے میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ایک چھوٹے بچے کو اپنی طرف بلایا۔ یہ دیکھ کر وہ عورت کہتی ہے کہ میں اس سے حاقب تھی، بس میں نے دیکھا کہ بچہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بیٹھا ہے اور اسرا اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں گھبرائی تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری گھبراہٹ پہچان لی اور کہا کہ تو ڈر رہی ہے کہ میں اسے قتل کر دوں گا، میں ایسا بالکل بھی کرنے والا نہیں ہوں۔ وہ خاتون کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر قیدی کوئی نہیں دیکھا، اور پھر کہتی ہیں کہ ایک دن حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انگور کا ایک گچھا ہاتھ میں لے کر کھا رہے ہیں، حالانکہ وہ لوہے میں باندھے ہوئے تھے اور مکہ میں اس کا موسم بھی نہیں تھا۔ یہ وہ کھانا تھا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا تھا۔ جب وہ لوگ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم سے لے کر نکلے تاکہ حرم سے باہر جا کر قتل کریں، تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے مہلت دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ چنانچہ انہوں نے یہ بات مان لی اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے لگے۔ نماز پڑھ کر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اللہ کی قسم اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم یہ گمان کرو کہ موت کے ڈر کی وجہ سے نماز لمبی کر رہا ہوں تو میں یقیناً نماز دیر تک پڑھتا۔ نماز پڑھ کر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ ان کو چن چن کر مار اور انہیں الگ الگ کر کے ہلاک کر اور ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑ۔ پھر ابو سلامہ بن الحارث اٹھا اور آپ کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ناظرین اکرام، سیدنا برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے، یعنی یہ ایسے 4 جانور ہیں کہ انہیں عام حالات میں تو کھایا جا سکتا ہے، لیکن عید الاضحیٰ کے بابرکت موقع پر رضائے الہی اور قرب الہی حاصل کرنے کے لیے انہیں قربان نہیں کیا جا سکتا۔ پہلا ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہوتا ہو، یعنی ایسا جانور جس کی ایک یا دونوں آنکھوں میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو یا پھر ایک آنکھ واضح طور پر بینائی سے قاصر ہو، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی، پھر وہ جانور چاہے کتنا ہی خوبصورت اور صحت مند ہو۔ دوسرا ایسا بیمار جانور کہ جس کی بیماری ظاہر ہو، بعض اوقات بیماری کے سبب جانور بہت لاغر اور کمزور بھی ہو جاتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی تندرست جانور نہیں، یا پھر کوئی بھی کسی بھی قسم کی بیماری ہو۔ مثال کے طور پر اگر کسی جانور کے جسم پر داغ دھبے واضح ہو رہے ہوں، یا پھر کوئی جانور پیٹ کی کسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہو، یا پھر کسی جانور کے جسم کے کسی حصے میں بیماری کے سبب کوئی کمی بیشی ہو چکی ہو، یعنی جسم کا کوئی حصہ بیماری کے سبب سکڑ چکا ہو یا سوزش کا شکار ہو،
جانور کے جسم پر پھوڑے، پھنسیاں یا کسی بھی قسم کی الرجی کی علامات موجود ہوں، اس کے پیشاب یا پاخانے سے گندی اور غلیظ قسم کی بدبو آتی ہو جو عام پیشاب یا پاخانے کی بدبو سے مختلف ہو، یا کوئی بھی ایسی علامت جس سے جانور کی بیمار ہونے کا واضح ثبوت ملتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ تیسرا، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور جان لیجئے کہ جانور کے لنگڑے پن کی جانچ کے لیے خریدنے سے پہلے اسے چند قدم چلا کر ضرور چیک کر لینا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات جانور بالکل درست انداز میں کھڑے ہوتے ہیں اور چارہ وغیرہ بھی درست طریقے سے کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ چلتے ہیں تو ان کی چال میں ہکلاہٹ یا پھر لنگڑا پن ظاہر ہوتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور چوتھا، ایسا لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، یعنی جس کی عمر اتنی زیادہ ہو چکی ہو کہ وہ اس قدر بوڑھا ہو چکا ہے کہ اس کا جسم بہت زیادہ لاغر ہو چکا ہے اور اس کی ہڈیوں میں طاقت باقی نہ رہی ہو، تو بتائے گئے ان 4 قسم کے جانوروں میں سے کسی بھی قسم کے جانور کی قربانی بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ 4 قسم کے جانور ایسے ہیں کہ جن کی قربانی کرنا درست نہیں، یعنی ان جانوروں کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جانوروں کی قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے، اسی لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی قربانی کے لیے جانور خریدے جائیں تو ان میں سے کوئی ایک بھی چیز اس میں نہ ہو، کیونکہ جن جن جانوروں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو ان کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے ہمیں ان باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہماری قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول و منظور ہو سکے۔ آئیے اب یہ بھی جان لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح کے جانور کی قربانی کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دمبے، بکری، اونٹ اور گائے کی قربانی ثابت ہے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام معمول دمبے کی قربانی کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بھی دمبے کی قربانی کیا کرتے تھے۔ نیز ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینگ والے دمبے کی قربانی کو سب سے افضل قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کی طرف سے گائے بھی قربان فرمائی ہے، لہٰذا اگر دمبے کی قربانی کی استطاعت نہ ہو اور اس حدیث پر عمل کی نیت سے گائے میں حصہ لیا جائے تو بھی اتباع سنت یعنی مستحب کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور نیچے کمنٹ باکس میں اللہ کا ایک خوبصورت نام ضرور تحریر کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔